हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। शाबानुल मुकर्रम का माह मुक़द्दस जो आगाज़ हो चुका है, इस माह मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ मंसूब किया और आपने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, और एक रवायत में आपने फरमाया रजब शहरी व शाबान उम्मती व रमज़ान शहरुल्लाह, यानी रजब मेरा महीना है, शाबान मेरी उम्मत का महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब शाबान को शाबान क्यों कहा जाता है? ये शोबा से है। उलमा ने लिखा कि शोबा, इसके अंदर बहुत से शुबहात काम करते हैं। बाकी माह मुक़द्दस जितने हैं उनके अंदर चंद शोबे काम करते हैं, लेकिन शाबान में बहुत बड़ी तादाद में शोबे काम करते हैं, क्योंकि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते थे, हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और रमज़ान के लिए खुसूसी तौर पे दुआ किया करते थे और आप फरमाते थे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ हुआ करती थी, ए अल्लाह, रजब और शाबान मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए बाबरकत बना दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। अब आपने फरमाया शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शहरुल्लाह, तो ये शाबान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना क्यों कहा? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत के साथ शाबान के महीना में रोज़ा रखा करते थे, इबादत किया करते थे। उलमा ने लिखा, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि शाबान में कसरत सुजूद, कसरत से इबादत और कसरत के साथ रोज़े रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इसीलिए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे जो रोज़े, अब ये ख़वातीन के लिए हुक्म आ गया, सैयदा आयशा फरमाती हैं मेरे जो रोज़े औरतों के माहाना बीमारी की वजह से रह जाते थे तो मैं शाबान के महीने में रखा करती थी, इसलिए कि शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते थे, पे दर पे रोज़े रखते थे कि मुझे रोज़ा रखना आसान हो जाता था, सहल हो जाता था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर तालीम दी है। अब एक आदमी सिर्फ रोज़े ही रखता रहे, एक आदमी खाली इबादत ही करता रहे और वो दीगर कामों से अपने आप को हटा दे, ना तिजारत करे, ना खेती बाड़ी करे, ना दीगर और कामों में पड़े और कहे मैं खाली रोज़े रखूंगा, खाली इबादत करूंगा, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इस्लाम ने कहा रोज़े रखो, इफ्तार भी करो, तो नमाज पढ़ो, हज करो, तिजारत करो, खेती बाड़ी करो, सारे शुबहात में काम करो, ताकि इस्लाम के अंदर कोई शोबा जो है वो इस्लाम से खाली ना रहे। हर इस्लामी शोबे के अंदर इस्लाम वाला आपको नजर आना चाहिए। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें मदारिस में तो इस्लाम वाले नजर आते हैं, मसाजिद में तो नजर आते हैं, खानकाहों में तो नजर आते हैं, लेकिन अदालत में नजर नहीं आते, थानों में नजर नहीं आते, हमें कैबिनेट में नजर नहीं आते, हमारी पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, हमारे कवानीन बनाने वाले नजर नहीं आते, हमारा मुल्क का निज़ाम चलाने वाले इस्लाम वाले नजर नहीं आते, जिसकी वजह से आज जवाल पजीर हैं, आज हम जवाल की तरफ हैं। आप अगर चले जाएं किसी हिंदू के सामने पंडित की तारीफ छोड़कर उसके खिलाफ बोलें तो हिंदू आपको फौरन जो है आड़े हाथों लेगा। आप किसी ईसाई के सामने पादरी के खिलाफ बोलकर दिखाएं, आप किसी और मजहब के बड़े, किसी भी मजहब के वाले के सामने उसके बड़े के लिए कोई अल्फाज ग़ीबत के बोलकर दिखाएं, क्योंकि उनकी मेहनत है उन पर, लेकिन यहाँ मुसलमानों पे मेहनत नहीं। हर मुसलमान अपने ही उलमा के खिलाफ, अपनी ही मदारिस के खिलाफ, अपनी ही मसाजिद के खिलाफ
خود ہی نماز کا مذاق اڑائے گا، خود ہی پردے کا مذاق اڑائے گا، خود ہی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، خود ہی دین والوں کا مذاق اڑائے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کا شعبہ خالی مدرسہ سمجھ لیا، مسجد سمجھ لیا، نماز میں داخل ہوئے، جمعہ کے لیے ٹوپی رکھ لی، لیکن اس کے علاوہ اسلام کو اپنی زندگی سے ہم نے دور کر دیا۔ اس لیے شعبان جو مہینہ ہے، یہ سارے شعبے اس کے اندر، علماء نے لکھا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے حروف آپ دیکھیے، شین ایک حرف ہے اس کا، عین دوسرا حرف ہے اس کا، با تیسرا حرف ہے اس کا، الف چوتھا حرف ہے اس کا، نون پانچواں حرف ہے اس کا۔ شعبان، شعبان، شین شرافت اس کے اندر ہے جو ملتی ہے انسان کو، اور پھر عین علو درجات اس کے اندر انسان کو ملتے ہیں، با بر نیکی کی راہ اس مہینے میں ملتی ہے، الف جو ہے یہ الفت محبت جو ہے، اللہ کی الفت جو ہے وہ اس مہینے میں ملتی ہے انسان کو، اور نون جو ہے وہ نور ایمان اس مہینے میں ملتا ہے انسان کو۔ جس نے شعبان کے اندر یہ 5 نعمتیں حاصل کر لی، اس کا رمضان اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے اندر کثرت سجود، کثرت روزوں کا کر کے دکھایا، تاکہ میری امت میری نقل کر کے، سنت کی پیروی کر کے یہ 5 صفات کو حاصل کر لے۔ آپ نے امر نہیں کیا، آپ نے حکم نہیں دیا کہ تم شعبان میں روزے رکھو، تم شعبان میں اتنی عبادات کرو، بلکہ آپ نے صرف کر کے دکھائی۔ جس کے قلب میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح نقل کرے گا، پیروی کرے گا، سنت ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے شعبان، اب آپ شرافت چاہتے ہیں، ہر انسان کہتا ہے شریف جو ہے وہ اس کا کوئی رشتہ کہیں بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے شرافت ہے یا نہیں۔ تو اب شرافت کب ملے گی؟ اگر شعبان کو آپ ضائع نہیں کریں گے۔ شرافت شعبان سے ملتی ہے۔ پھر آپ چاہتے ہیں علو درجات، آپ کے درجہ بلند ہو جائے، مقام بلند ہو جائے، منصب بلند ہو جائے، آپ کو عزت شان شوکت مل جائے، تو آپ شعبان کو قیمتی بنا لیں۔ اس مہینہ میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں آپ کریں، جتنا ذکر کر سکتے ہیں آپ کریے، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں۔ آپ کو علو درجات، وہ ڈیوٹی ہے آپ کی رمضان کے روزے رکھنا، وہ آپ جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ پہ فرض کی ہے۔ لیکن شعبان کے روزے آپ جو ہے وہ نفلی رکھ رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو اللہ کی طرف سے علو درجات کی شکل میں ملے گا، شرافت کی شکل میں ملے گا۔ اور پھر فرمایا بر، یعنی نیکی کی طلب اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آج لوگ نیکی سے کتراتے ہیں، نیکی کرنے سے بھاگتے ہیں، نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں، نیکی کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایک ایک نیکی پر انسان قیامت کے دن جہنم کی طرف چلا جائے گا، جنت سے دور ہو جائے گا۔ وہاں نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو انسان تلاش کرتا پھرے گا، ایک نیکی اس کو دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر فرمایا الفت، آج محبت کی کمی ہے، آج مسلمانوں میں آپس میں بھی الفت محبت کی کمی ہے، اور نا اتفاقی عروج پر ہے، اور ایک دوسرے کو عدم برداشت ہے۔ ذرا سا مسلکی اختلاف ہو جائے تو دوسرے کو سلام نہیں کیا جاتا، دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا، اور ایک دوسرے پر فتویٰ بازی عام ہے۔ یہ آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں شیر و شکر ہوں گے جیسے صحابہ تھے۔ صحابہ ایسے شیر و شکر تھے آپس میں کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے۔ اب ایک آدمی پیاسا جان دے رہا ہے اور اس نے پانی مانگا، جب دوسرا آدمی اس کے پاس پانی لے کر گیا تو اس نے یرموک کی لڑائی میں جب یہ دیکھا گیا کہ صحابی نے پانی مانگا اور پیاس ہے اور آخری وقت ہے، تو پانی جب مشکیزہ اس کے پاس پہنچا تو اسے کرانے کی آواز آئی۔ ایک اور مجاہد نے جو شہید ہو رہا تھا اس نے پانی مانگا، تو صحابی رسول کہنے لگا کہ مجھے پانی چھوڑ دو، پہلے اس کو پلاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو پیاس زیادہ ہو مجھ سے بھی۔ تو اب وہ اس کے پاس پیالہ لے کر پہنچا
تو اس نے کسی اور کے کراہنے کی آواز سنی تو اس نے کہا میں پانی بعد میں پیوں گا، پہلے اس کو پلاؤ جس کی آواز میرے کانوں میں آئی ہے۔ اب وہ وہاں پیالہ لے کر گیا تو اس کی جان نکل چکی تھی، جب یہ واپس آیا اس کی جان بھی نکل چکی تھی، جب وہاں پہنچا اس کی جان بھی نکل چکی تھی۔ ایسے ایثار تھا، ایسے قربانی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ آج پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے جانیں لی جاتی ہیں، بندے مار دیے جاتے ہیں۔ کیسے انسانی خون کی قدر و قیمت بھی ختم ہو گئی، اور انسانوں کے قلوب سے انسان مسلمان کی عظمت کس طرح نکل گئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو بہت مکرم ہے، شان والا ہے، عزت والا ہے، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہ اب جب مومن کا دل دکھانا، اذیت دینا، تکلیف دینا، اور کس طرح یہ عام ہے، لوگ کس طرح جو ہے لوگوں کا ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے حکمران یہ کام کر رہے ہیں، ہماری عدالتیں کر رہی ہیں، ہمارے تھانے کچہریاں کر رہے ہیں، ہمارے جتنے دفاتر ہیں، اور پھر عام آدمی، غریب آدمی بھی یہی کام کر رہا ہے۔ لیکن ادارے جو ہمارے ملک کا نظام چلانے والے ہیں، جو حکمران ہیں، یہ سارے اسی طرح بددعائیں لے رہے ہیں، لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، تو پھر کہاں ان کو خوشحالی ملے گی؟ تو عام آدمی بھی یہی کام کر رہا ہے، مزدور مستری بھی یہی کام کر رہا ہے، ہر بندہ۔ تو اس لیے فرمایا، اللہ کے رسول نے کعبے کو خطاب کر کے بتایا کہ مسلمان کی قدر و منزلت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب شعبان کا مہینہ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صفات آ جائیں تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع کرے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع میں آپ علیہ السلام روزے پے در پے رکھتے تھے شعبان میں، اور آپ علیہ السلام آخری دنوں میں روزے چھوڑ دیتے تھے، آخری ایک دن یا 2 دن۔ علماء نے لکھا شعبان کے آخر میں 1 یا 2 دن پہلے رمضان سے روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا اس 2 وجہ ہیں، اس کو 2 وجوہات لکھی۔ ایک وجہ یہ لکھی کہ آپ کہیں جو ہے روزے رکھ کے کمزور پڑ جائیں، اور پھر لگاتار روزے آپ کے چل رہے ہوں، رمضان آئے اور آپ اس کا دل سے فرحت کے ساتھ استقبال نہ کر سکیں، تو آپ روزے 2 دن پہلے چھوڑ دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں تو آپ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے روزے چھوڑ دیں۔ جیسے ہی چاند نظر آئے گا رمضان کا تو آپ اس کا استقبال کریں گے، آپ بڑھ کر جو ہے اس کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے قلب کے اندر، یاد رکھیں یہ بات بڑی خاص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور علماء نے، محدثین نے اس پر لکھا کہ رمضان کا استقبال کرنا۔ اب یہ استقبال کرنا کیا ہے کہ جب چاند نظر آئے یا سنے چاند کا تو آپ خوش ہو جائیں، مبارکباد دیں، اور آپ ایسے کھلیں، ایسے خوش ہوں کہ اب تو روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اب جو ہے عبادات کا مہینہ آ گیا، بخشش کا مہینہ آ گیا۔ جب انسان اس طرح کرتا ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ میں ابھی کل مدینہ شریف میں مغرب پڑھی اور ابھی یہاں آ گیا، سیدھا یہاں آیا، تو میرے ساتھ علماء تھے کچھ، تو ہم صلاۃ و سلام پڑھا روزہ اطہر پہ عصر کی نماز کے وقت، تو جب باہر نکلے تو میرے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے، تو وہاں کے مقامی کچھ لوگ تھے، تو میں پیچھے بار بار دیکھ رہا تھا مڑ کے، تو مجھے کہنے لگے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ویسے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر آگے آئے، پھر آئے، تو بہت جب بالکل دور پہنچ گئے، ہم اس میوزیم سے باہر نکل گئے جو میوزیم ہے قرآن کا، تو مجھے کہنے لگے آپ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ کسی کا انتظار تھا، کسی نے آنا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے جیسے ہم کسی کو الوداع کرتے ہیں تو بار بار پیچھے مڑ کر اس کو دیکھتے ہیں نا، اس کو اشارہ کرتے ہیں، تو ہم اس لیے دیکھ رہے تھے، میری عادت ہے شروع سے کہ گنبد خضرا کو ایسے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں کہ گویا کہ ایک طلب کا اظہار ہے، اللہ پھر بلا لیتا ہے۔ اگر ہم پیٹ پھیر کے یوں ہی چل پڑے جیسے بس جان چھوٹی ہماری، لوگ ایسے کرتے ہیں نا، جیسے کسی کو ابھی نماز ہوگی جمعے کی تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہی نہیں، جیسے ہی کہیں گے جان چھوٹی مسجد سے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
یاد رکھیں، یہ میں حکمت آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی علماء کے پاس جائیں، اکابر کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، یا روضہ رسول پہ جائیں یا مسجد میں جائیں، تو آپ یہ عمل اختیار کریں، آپ کو اللہ محروم کبھی نہیں کرے گا۔ مجھے ایک اللہ والے نے بتایا تھا آج سے 15 سال پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو الوداعی سلام کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف چاہے ہو تو آپ نے پیچھے مڑ مڑ کر اپنی حسرت کا اظہار کرنا ہے، طلب کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میں تو جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے ہی حضور نے کیا تھا۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب مکے سے نبی علیہ السلام کو نکالا جا رہا تھا اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، آپ ہجرت کر رہے تھے، تو آپ نے اس وقت ایک ابو بکر اور ایک حضور، بس دو ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب حضور علیہ السلام بار بار پیچھے مڑ کے کعبے کو دیکھتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے، اے کعبہ اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اب یہ یاد رکھیں، یہ اللہ نے ایک حکمت بتا دی اور یہ طریقہ نبوت ہے، یہ سنت رسول ہے۔ تو اس لیے مسجد کو بھی جب آپ باہر نکلتے ہیں تو دوڑ کے تیزی کے ساتھ نہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ تو مجھ سے جان چھڑا رہا ہے، یہ تو کہہ رہا تھا مجھے بند کیا ہوا تھا گویا کہ زبردستی۔ اب آپ آرام آرام سے جائیں اور پھر بار بار مسجد کی اندر پیچھے دیکھیں، گویا کہ اللہ سے طلب کا اظہار کریں، یہ اپنے بچوں کا سبق دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کو مساجد سے، مدارس سے، قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے روزے سے، کعبۃ اللہ سے محروم نہیں کرے گا۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جاتے ہیں وہاں سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر توفیق ہی نہیں ملتی، نہ روزہ رسول کی اور نہ کعبۃ اللہ کی۔ تو اس لیے شعبان کا مہینہ یہ طلب کا مہینہ ہے، یہ مشق کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی اسے مشق کا مہینہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے رمضان کی، آپ نے پریکٹس کرنی ہے رمضان کے روزوں کی، آپ نے جو ہے تیاری کرنی ہے تراویح کی، قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سننے کی۔ اب اگر آپ نے شعبان کا مہینہ اسی طرح غفلت میں گزار دیا تو 80% مسلمان جو شعبان کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، رمضان میں ان کو توفیق نہیں ملتی۔ 2 دن تراویح پڑھیں گے غائب ہو جائیں گے۔ آپ نوٹ کر لیں، جو بندہ 4-5 دن تراویح 6 دن پڑھ کے غائب ہو جائے وہ اپنا مراقبہ کرے کہ مجھے اللہ نے محروم کر دیا، میں نہیں چھوڑ رہا تراویح، مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے مسجد سے نکال دیا گیا ہے، اپنے گھر سے اللہ نے نکال دیا ہے۔ اور جو آدمی پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے اس مہینے میں، تو اللہ اس کو پھر رمضان میں مزہ تراویح میں آئے گا، پھر اسے قرآن سننے میں آئے گا، اسے ذکر کرنے میں آئے گا، اسے روزہ رکھنے میں آئے گا۔ اب یہ ہمیں لطف کیوں نہیں آتا عبادت کرنے میں، ہمیں قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں؟ چونکہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک نقطہ یوں لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ایسے لگ جاتا ہے جیسے انک سے آپ سیاہی جو ہے ایک قطرہ یوں پھینکیں کسی کے کپڑے پہ، دوسرا قطرہ پھینکیں، تیسرا پھینکیں، کرتے کرتے اس کا پورا لباس ہی ہو جائے گا کالا یا نہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے سورہ مطففین کے اندر، کلا بل ران علی قلوبہم، اب ان کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے۔ اب یہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، ابھی یہ قرآن سنتا ہے تو اسے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، قرآن پڑھتے ہیں تو چکر آتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب کئی لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں کسی طرح باہر نکلیں۔ یہ وہ ہے کلا بل رانا علی قلوب، یہ حدیث کہہ رہی ہے قرآن کی آیت کا تشریح کر کے کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، انہیں وحشت ہوتی ہے دین کی بات سے، انہیں وحشت ہوتی ہے قرآن کی بات سے، انہیں وحشت ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، انہیں وحشت ہوتی ہے اللہ والوں کے ذکر سے۔ اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ آج چلا گیا نا ایک، آپ نے دیکھا جو اللہ والوں سے ٹکراتا تھا، اللہ والوں کے خلاف بولتا تھا، اس نے اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، مساجد کے ماحول میں بیٹھنے کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، قرآن کے ماحول میں بیٹھنے کا عادی۔ یہ کیسے ہوگا؟ شعبان میں پریکٹس کریں،
روزے کوشش کریں جتنا رکھ سکیں، 1 2 3 جتنے رکھ سکیں، لیکن قرآن پڑھنے کی پریکٹس شروع کر دیں، پھر آپ جو ہے ذکر کرنے کی پریکٹس شروع کر دیں، نوافل پڑھنے کی پریکٹس شروع کر دیں۔ زیادہ نہیں پڑھتے تو کم از کم جو نفل ہیں مغرب کے بعد کے 2، اور پھر ظہر کے بعد کے، پھر عشاء کے بعد کے، پھر اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے، یہ جو نوافل مسنون ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ کو آہستہ آہستہ رمضان آپ کا اتنا قیمتی ہو جائے گا، جس کا رمضان قیمتی ہو گیا اس کا پورا سال قیمتی ہو جائے گا، جس کا شعبان قیمتی ہو گیا اس کا رمضان قیمتی ہو جائے گا۔ تو شارٹ کٹی طریقہ ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ آپ شعبان کو قیمتی بنا لیں، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ شعبان کو اپنا معمول بنائیں، شعبان میں جو ہے جتنا ہو سکے عبادت کو کریں، اور آپ انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا دے گا۔ پھر بھی جس آدمی کو، اب میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں، پھر بھی کسی آدمی کو اگر عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، یا کوئی بھی نیکی کام کرنے میں دل جمعی نہیں ہوتی، اور وحشت سی محسوس ہوتی ہے، اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مسجد کے ماحول سے، چونکہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے اور وہ بیٹھا رہتا ہے، اور مسجد میں انتظار میں جو بیٹھتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز، حدیث صحیح کہتی ہے رباط، اسے رباط کہا، ایسے ہے گویا کہ میدان جہاد میں کھڑا ہے، وہ اجر اس کو ملے گا، ایک نماز سے دوسری نماز۔ اب ایک آدمی کو وحشت ہو رہی ہے، دل میں سیاہی ہے، قفل لگا ہوا ہے، اقفالھا، قرآن نے کہا نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تم قرآن پڑھ کے سوچتے کیوں نہیں ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے تو نہیں لگے ہوئے؟ اب آپ دیکھیے قرآن پڑھا جائے، قرآن آپ سنیں یا آپ قرآن پڑھیں اور اس کے ترجمے پہ آپ کا دل ہلے ہی نہ، تو دلوں کو تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب اس تالا کو کھولنا ہے آپ نے، وہ تالا کھولنے کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو انسان یہ چاہے کہ اسے اطاعت الہی نصیب ہو جائے، اللہ اسے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اسے عبادت میں ذوق عطا فرما دے، اور جب عبادت میں ذوق ہوگا تو آپ کے رمضان، شعبان، پورا سال کے مہینے اور ہر رات ہر دن جو ہے وہ عبادت والا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ آیت کریمہ سب کو آتی ہے تقریباً، لیکن اس آیت کریمہ کو اکثر عمل نہیں کرتے۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، آتی ہے نا سب کو یہ۔ اب اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو اور صاف رہنے والوں کو۔ اب یہ صاف کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، لباس کا صاف ہو، اور یہ صاف ہو سکتا ہے قلب کا صاف ہو، دل صاف ہو۔ اب دل صاف ہوگا تو اللہ آ جائے گا، دل صاف نہیں ہوگا تو اللہ نہیں آئے گا۔ اب آپ جب کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں تو گھر کتنا صاف کرتے ہیں، اور اللہ کو جب یہاں لانا چاہتے ہیں تو اس کو اور صاف کریں۔ تو اب جو آدمی اس آیت کریمہ کو روزانہ 11 بار پانی پہ دم کر کے پی لے گا، خاص طور پہ ان دنوں میں آپ پئیں، انشاءاللہ آپ کا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا، باطن بھی صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری صفائی بھی عطا فرمائیں گے، توبہ کے ذریعے بھی باطن صاف ہو جاتا ہے، اور ظاہر جو ہے آپ کو خود صاف کرنا پڑتا ہے، ظاہر کپڑوں کو، لباس کو دھونا پڑتا ہے، اور باطن صاف ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور وہ نصف ایمان بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت رمضان آپ کا بہترین کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔